हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसके राइटर हैं राहत जबीन, किस्त नंबर 20। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं अभी नहीं जाना चाहता, अफान ने थोड़ा तज़ब्ज़ब से जवाब दिया। मेरे कुछ मामलात चल रहे हैं जिन्हें मैं छोड़कर नहीं जा सकता। ईरम को अंदाज़ा हो गया वो मानी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, फिर बीमार माँ को नौकरों के सहारे कैसे छोड़ा जा सकता था। ईरम को अंदाज़ा हो गया वो मानी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, फिर बीमार माँ को नौकरों के सहारे कैसे छोड़ा जा सकता था। ईरम के जहन ने लम्हों में हिसाब किताब किया और लापरवाही से गोया हुई। कोई बात नहीं, जब फुर्सत होगी तब चले जाएंगे। अफान ने ठटक कर देखा और उलझ कर पूछा, तुम इतनी कंप्रोमाइजिंग क्यों हो? अभी इसकी जगह ज़ारा होती तो फ़ौरन झगड़ा शुरू हो जाता। नहीं, बस मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी खुशी लिखी है वो मुझे मिल कर रहेगी। और वो इसकी तरफ मुड़ी। और थोड़ा यकीन आप पर भी है कि आप मुझे टाल नहीं रहे, बल्कि कोई ठोस वजह होगी। खुश नसीब हूँ जो तुम्हारी जैसी समझदार बीवी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है। इसके लिए आपको बीवी जान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि मैं खालिस्तन इनकी पसंद हूँ। ईरम ने पीछे धकेला। अब चले, इनके पास नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही होंगी। से भागती क्यों हो? अफान ने इसकी कलाई खींची। क्योंकि रात अपने लिए होती है, दिन दूसरों के लिए होता है। ईरम ने नरमी से कलाई छुड़ाई। जब शुरू में अबैद और सानिया 12-1 बजे तक कमरा बंद किए रखते थे तो आसिया को अच्छा नहीं लगता था। आने वाले भी इनसे मिले बगैर ही वापस चले जाते थे। तो मेहमानों से माजरत करती आसिया ईरम के सामने यही जुमला बोलती थी। हाजरा बेगम ने आज भी पुरलुत्फ नाश्ते का एहतमाम किया था। वो खुद टेबल पर मौजूद थी। हर चीज़ सलीके से रखना, मुझे कोई कमी नजर ना आए। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, सब बखैर? हाजरा बेसाख्ता मुस्कुराई। तुम्हारी चहकती आवाज़ सुनकर तो मेरी सुबह वैसे ही बखैर हो जाती है। ईरम हंसते हुए इनके सामने आई तो इनकी मुस्कुराहट सिमट गई। उन्होंने सर तापा ईरम का जायज़ा लिया। इससे ज़्यादा हल्का रंग तुम्हारी वार्डरोब में नहीं था? ईरम सटपटा गई। हल्के रंग का कढ़ाई वाला ये सूट इसके जहेज़ का था। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? रंग ओढ़ना ही भूल गई हैं। जिसकी अपनी शख्सियत में अपने रंग हों उसे रंग ओढ़ने की ज़रूरत क्या है? अफान ने ये जुमला लबों पर ही दबा दिया। यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के। ज़ेवर पहनो। एक हम थे कि साल भर हाथों से मेहंदी नहीं उतरने देते थे। आपके ज़माने बदल गए हैं बीबी जान। अफान ने हंसते हुए कुर्सी खींची। मगर सुहागन तो हर दौर में सुहागन होती है। अफान को जवाब देकर वो ईरम की तरफ मुतवज्जा हुई। वो मुतज़्ज़ब सी खड़ी थी। उन्होंने नरमी जाओ बेटा, अपनी अलमारी से अच्छा सा शौक रंग का जोड़ा ज़ेब तन करो। अभी कोई मेहमान आए तो उसे पता चलना चाहिए कि ये इस घर की बहू है। अभी ईरम ने बेचारगी से अफान को देखा। वो नज़रअंदाज कर गया। जाओ बच्चे, इसे क्या देख रही हो? लड़कों को क्या पता है जी। ईरम मरे मरे अंदाज में कहकर चली गई। मुसर्रत नाश्ता लगाकर मानी के पास चली गई। वैसे इन कपड़ों में भी नाश्ता हजम हो जाता, अफान ने दबे दबे लहजे में जताया। उसे अच्छा नहीं लगा था, मगर माँ को ईरम के सामने टोकना मुनासिब न समझा। अपने काम से काम रखो। इतनी मुश्किलों से इस घर में खुशी आई है तो क्या मैं खुलकर इंजॉय भी न करूं? हाजरा ने नागवारी से सर झटका। बीबी जान, अफान ने बेहद संजीदगी से उन्हें देखा। ईरम कोई खिलौना नहीं है जिससे खेलकर आप खुशी महसूस करें। अपने आप को खुश करते करते उसे नाखुश न कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई भी बात बहू को इतनी सादतमंद नहीं है कि जी अच्छा कहकर चेंज करने चली जाए। तुम्हें बुरा लगा? हाजरा बेगम ने संजीदगी से बेटे को देखा। कह सकते हैं। अफान ने कंधे उचकाए। क्यों? आप कोई भी बात इसकी मर्जी के खिलाफ ज़ारा से नहीं मनवा सकती थी? इसने ज़ारा पर जोर देकर कहा। हाजरा की निगाहों में नागवारी और चेहरे पर गुस्सा दर आया। तभी ईरम 2 ड्रेस उठाए आ गई। बीबी जान, जल्दी से बता दें इसमें से कौन सा ड्रेस पहनूं? हद हो गई है अम्मी, वो मुझे अपनी मर्जी का ड्रेस भी नहीं पहनने देती। ईरम ने कमरे में जाते ही सबसे पहले आसिया को कॉल मिलाकर अपना दुखड़ा रोया था। तो तुम एक ही बार इन्हें साफ साफ कह दो कि तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाहती हो। वो हर बार तुम्हें मत टोका करे। ईरम सटपटा गई। ये आसिया ने कैसा मशवरा दिया था? इसने तो वो नाराज़ होंगी, घर का माहौल ख़राब होगा। ये तो तुम्हारी च्वाइस है, अपनी मर्जी चलानी है या घर का माहौल खुशगवार रखना है। आसिया मुबहिम सा मुस्कुराई। मतलब इन्हीं की मर्जी पर चलूं? ईरम ने मायूसी से वार्डरोब खोली। जब इस घर में रच बस जाओगे तो तुम्हारी ही मर्जी चलेगी। अभी उन्होंने इतने शौक से तुम्हारे लिए भरी बनवाई है, इन्हें पहनकर दिखा दिया करो। और ये इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे कॉल ना किया करो। इतनी समझदार तो हो ही कि इतनी मामूली बातों को हैंडल कर सको। ये तुम्हारे घर के मसाइल खुद चेक किया करो। लो जी, बात ही खत्म हो गई। इसने मायूसी से कॉल काट दी और बगैर देखे बरी के 2 जोड़े निकाल कर ले आई। किसी भी किस्म की महाजर आई इसका मिजाज जो ना थी। बीबी जान बताएं, जो आपको अच्छा लगेगा वही पहनूंगी। हाजरा बेगम ने प्लेट अपने सामने की और बगैर देखे गोया हुई। जो पहनना है वो ठीक है, आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ईरम ने कुछ हैरत से अफान को देखा। वो जूस पीते मोबाइल पर कुछ देखते ही अक्सर माहौल से कटा बैठा था। ईरम ने माहौल में हल्के से तनाव को बुरी तरह महसूस किया है। एसी की कूलिंग से कमरे में पहाड़ों का मौसम उतर आया था। वो कंबल टांगों पर डाले, ये नहीं कि ठंडक ज्यादा हो गई है तो एसी बंद कर दे। एलईडी पर फिल्म देख रही थी। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग में दिलो दिमाग
جھوم جھوم جا رہے تھے جب باہر سے آوازیں آنے لگی۔ آواز بھی توفیق صاحب کی تھی۔ اس گھر میں سکون کے 2 لمحے میسر نہیں۔ پورا دن سکون سے گزارنے کے بعد بھی اسے رب سے یہی گلہ تھا کہ کیونکہ توفیق صاحب نے آواز دی تھی تو جانا پڑا۔ بیٹا، آپ کی ماں کب سے کچن میں مصروف ہے، روٹیاں ہی پکا لو۔ انکل، روٹیاں تو بازار سے بھی آ سکتی ہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ ٹھنڈے کمرے سے نکلتے ہی باہر کی گرمی کا احساس کچھ زیادہ ہی شدید تھا۔ انکل بیچارے سٹپٹا گئے۔ بازار کی روٹی معدہ ہضم نہیں کرتا، چلو تم رہنے دو، آسیہ بنا لیں گی۔ ثانیہ بغیر جواب دیے کچن میں آ گئی۔ کھانا بن گیا ہے؟ آسیہ نے آٹا بھی گوندھ کر رکھ دیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ذرا آرام کرنے لیٹی تھی۔ لہجہ روکھا سا تھا۔ آسیہ نے حیرت سے دیکھا، انہوں نے تو نہیں بلایا تھا؟ آپ ہٹ جائیں، بنا دیتی ہوں روٹی۔ اس نے خشکی والا برتن نکال کر سلیب پر پٹکا۔ آسیہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ 4 روٹیاں بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، میں پکا ہی لیتی، انہوں نے توفیق صاحب سے کہا۔ کیوں، ہمیں اپنی بیوی کا احساس نہیں ہو سکتا؟ وہ مسکرائے۔ آ جائیں ذرا دیر آپ بھی اے سی کی ٹھنڈک کا مزہ لے لیں۔ مہنگائی نے انہیں بھی متاثر کیا تھا، ایک گھر میں 2 اے سی چلانا عیاشی لگتا۔ انہوں نے عبید کے کمرے کا اے سی بند کر کے تھوڑی دیر اپنے کمرے کا اے سی چلا لیا۔ اپنا گھر ہو تو یہ مسائل تو نہ ہوں، بندے کا جب دل چاہے پکائے، جب دل چاہے نہ پکائے۔ ان بڈھوں کو تو نہ جانے گھر کے کھانے میں کیا مزہ ملتا ہے۔ وہ جلتی کڑی روٹیاں بیل رہی تھی۔ السلام علیکم، ارم کی چہکتی آواز کے ساتھ بھینی بھینی خوشبو کا جھونکا بھی در آیا۔ سفید اور گلابی امتزاج کے خوبصورت لان کے جوڑے میں ملبوس ہلکی پھلکی جویلری وہ گلے لگی تو ہاتھوں میں پہنے گجری کی مہک ثانیہ کی ناک سے ٹکرائی۔ کیسی ہو؟ ہونٹوں پر مسکان، آنکھوں میں چمک۔ ہائے، ایسی زندگی تو میں نے چاہی تھی۔ اپنی حسرتوں کو شمار کرتے ہوئے جواب دینا ہی بھول گئی، اور یہ بھی بھول گئی کہ ابتدائی دنوں میں وہ بھی اسی طرح رہتی تھی، اور ارم نئی نویلی دلہن ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میکے آنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے نصیب میں تو ہانڈی چولہا ہی رہ گیا ہے، وہ تو پھر زندگی کا حصہ ہے۔ فارغ ہو کر آ جاؤ، بس تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں۔ کچن کی گرمی نے ثانیہ کا گرم کر رکھا تھا۔ ارم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ثانیہ کی آخری روٹی تو توے پر تھی، کیونکہ اے سی روم سے نکل کر آئی تھی تو سارا وجود لمحوں میں پسینے پسینے ہو گیا۔ تبھی عبید چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے مسز؟ جس کام کے لیے لائے تھے تمہارے گھر والوں کی خدمت، طنز ہی طنز۔ اس کام کے لیے تو نہیں لایا تھا، اس نے قریب ہونا چاہا۔ ثانیہ نے چمٹا اٹھا لیا۔ مجھ سے دور رہو، لگتا ہے ہم دونوں کو کچھ ٹھنڈے کی ضرورت خراب ہو گئی تھی، میں بھی بسوں میں دھکے کھاتا آ رہا ہوں۔ پھر بھی بیچارے کا موڈ خوشگوار تھا۔ ہاں تو جاؤ، جا کر اے سی میں بیٹھو، سب بیٹھے ہیں۔ اس نے روٹی پھاٹ پھاٹ میں پٹکی۔ یار تمہارے روم میں بھی ہے، عبید نے بیچارگی سے کہا۔ کوئی چلانے دے تب نہ، 10 منٹ کے بعد تو بل یاد آ جاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد آ کر انکل میرا اے سی بند کر کے اپنا چلا لیتے ہیں۔ یہ کب سے؟ وہ حیران ہوا۔ تم گھر میں ہو تو پتہ چلے۔ اب جاؤ، ارم بھی آئی ہے۔ ابھی وہ ارم کے آنے پر خوشی کا اظہار کر بھی نہ سکا کہ وہ ترنت بولی، اس نے کھانا کھانا ہوا تو باہر سے لے آنا، میں اب کچھ نہیں بناؤں گی۔ یوں ظاہر کیا جیسے اس سے پہلے سب کچھ اسی نے بنایا ہو۔ ہاں میں آرڈر کر دوں گا۔ پکایا کیا ہے؟ عبید نے بے دلی سے پوچھا۔ ثانیہ نے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ کیا پکایا ہے۔ اس نے غصے میں پتیلی کا ڈھکن اٹھایا، یہ ساتھ ہی عبید سے پہلے خود پتیلی میں جھانکا۔ خوش شکل اور خوش ذائقہ ٹینڈے گوشت کا سالن تھا۔ واہ، مزہ آ گیا۔ وہ جتنی بدمزہ ہوئی، عبید اتنا ہی خوش ہو گیا۔ اس کا فیورٹ سالن تھا۔ جیسے ہی ثانیہ پر نظر گئی، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں پیزا آرڈر کر رہی ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ آ جاؤ، پھر ارم سے پوچھ کر آرڈر کر لیتے ہیں۔ ماں سے اجازت نامے پر سائن کروا لو، وہ اس کے جانے کے بعد بڑبڑائی۔ اتنے دنوں کے بعد آئی ہو؟ آسیہ بیٹی کا چہرہ دیکھتے نہ تھکتی۔ ہائے، یہ جگر کے ٹکڑے کیسے غیروں کے حوالے کرنے پڑتے ہیں، ان کا گھر بسانے کو دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں۔ آپ ہی نے منع کیا تھا، ارم نے شکوہ کیا تو توفیق مسکرا دی۔ وہ مکلاوے کے بعد جب پہلی بار آئی تو اس نے جوش میں بتایا۔ بی بی جان نے کہا ہے کہ ارم کو ہر روز اس کے امی ابو سے ملانے لے کر جانا، یہ تو ان کا بڑا پن ہے۔ توفیق خوش ہو گئے تھے۔ ہاں، اور جانتی ہوں تمہارا بڑا پن کیا ہوگا، آسیہ نے اس کے حنائی ہاتھوں میں بوسہ دیتے کہا۔ ارم سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم ہر روز نہیں آؤ گی امی، یہ کیا بات ہوئی؟ ارم نے احتجاج کیا۔ جب انہیں کوئی اعتراض نہیں، ابھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن جلد ہونے لگے گا، تم ایسا موقع ہی کیوں دو؟ آسیہ نے ایک عمر سسرال میں گزاری تھی، ہر روز آنے جانے سے تمہارے گھر کی روٹین کیسے سیٹ ہوگی؟ ہاں، ہفتے میں ایک آدھ بار جب اداس ہو تب ضرور آنا۔ اور ارم نے ہمیشہ کی طرح ماں کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ عبید اور توفیق صاحب کا بس نہ چلتا کہ بیٹی کے لیے دنیا کی ہر نعمت منگوا لیں۔ عفان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ واپسی پر پک کر لے گا۔ ارم کا اتنا پروٹوکول دیکھ دیکھ کر ثانیہ کا بی پی نہ جانے کیوں شوٹ کر رہا تھا۔ اوپر سے بات بات پر اپنے سسرال کی تعریفیں، بی بی جان ایسے، بی بی جان اور عفان، یہ ثانیہ کے کان پکنے لگے تھے۔ تم نے ابھی تک گھر کا کام نہیں شروع کیا؟ کوئی ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا۔ ارم مسکرائی۔ ہنی مون کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ ثانیہ نے چتاتی نظروں سے ساس کو دیکھ کر اگلا سوال کیا۔ کہیں بھی نہیں، عفان کچھ بزی تھے تو میں نے بھی منع کر دیا، ارم نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر اس نے نکال لیا وقت؟ ثانیہ نے طنزیہ
شکریہ کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ عبید اور توفیق صاحب نماز کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ کیا بات ہے، ثانیہ کا رویہ بدلا سا کیوں ہے؟ ارم کو تشویش ہوئی۔ وہ پہلے بھی ایسی تھی مگر اب تبدیلی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہر بات پر طنز، ہر بات میں ٹوکنا، بس ایسے ہی ہے۔ آج کل میکے میں نہیں جا رہی، شاید وہاں کوئی بات ہوئی ہو۔ وہ زیادہ تفصیل میں نہیں گئی۔ خواہ مخواہ ارم کا دل خراب ہوتا ہے، دھیان میکے میں لگا رہتا ہے، اس لیے آسیہ نے بات بدل دی۔ تھوڑی بہت گھر کے کاموں میں، معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دو بیٹا، کافی وقت گزر گیا ہے۔ بوڑھی ساس ہے، ایک بچہ ہے، سب کو تمہاری توجہ کی ضرورت ہوگی، اس بات کا انتظار مت کرو کہ عفان کو تمہیں تمہاری ذمہ داری کا احساس دلانا پڑے۔ یعنی گھرداری شروع کر دوں؟ ارم مسکرائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لو، مگر گھر کے معاملات میں تمہاری انوالومنٹ ہونی چاہیے تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ وہ محض گھر کو سجانے کے لیے شو پیس بیاہ کر نہیں لے گئے، بلکہ گھر کو بنانے اور دکھ سکھ بانٹنے والی بہو لے کر گئے ہیں، جو کسی بھی گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ باتیں اپنی بہو کو بھی سکھا دیں۔ ارم نے ہنستے ہنستے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ میں نے اس لیے اس کے سامنے بات نہیں کی ورنہ اسے لگتا کہ اس پر طنز کر رہی ہوں۔ وہ بھی ہنس دیں۔ اتنا بڑا گھر، گاڑیاں، وسیم کی لاٹری نکل آئی ہے۔ آصفہ جب سے وسیم کے سسرال ہو کر آئی تھی سخت متاثر دکھائی دیتی سے۔ سامنے مٹھائی کی ٹوکری کھلی تھی، یہ وسیم کی تاریخ طے ہونے کی مٹھائی تھی، وہ تاریخ جو ثانیہ کے بغیر ہی فکس ہو گئی۔ ثانیہ جو ناراض ہو کر بیٹھی تھی، کسی نے جانے سے پہلے اسے پوچھا بھی نہیں تھا۔ رابعہ اپنی سوچوں میں غلطاں آصفہ کو کسی بات پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے جہیز بھی خوب دیں گے، تم لوگوں کا تو گھر چھوٹا پڑ جائے گا، میں تو کہتی ہوں کہ چھت پر 2 کمرے ڈلوا لو، دیکھتے ہیں پھپھو۔ رابعہ کا کسی تبصرے کا دل نہ چاہا تھا، کاش میرے فرخ کے لیے بھی ایسا رشتہ مل جائے۔ فرخ جو تسلی سے مٹھائی کھانے میں مگن تھا، اس کے ساتھ تو کوئی لے کر نہیں گیا۔ معافی تو ملی مگر آدھی ادھوری۔ چونک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ سہیل نے طنزیہ انداز میں بھائی کو دیکھا۔ ایسا رشتہ پانے کے لیے کچھ گن ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ فرخ بدمزہ ہو گیا۔ بھائی نے تو لگتا ہے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ سہیل کو جب بھی وہ لمحہ یاد آتا، غصہ پھر سے عود کر آتا۔ آصفہ کو بھی جب یاد آتا تو جھرجھری لے کر رہ جاتی، مگر بیٹا تھا، سب بھولنا پڑتا۔ اب بیچارہ کیا کرے، ایک ایک کے پیڑ پکڑ کر معافی مانگے۔ نوکری کر رہا ہے، پیسے گھر میں لا رہا ہے، تمہارے بچوں پر جان چھڑکتا ہے، مگر تم لوگوں کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ماں نہ بیٹھی ہو تو یہ لوگ گھر سے ہی نکال دیں۔ چھوڑ دیں اماں، کون سا قصہ لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ فرخ دوبارہ مٹھائی کی طرف متوجہ ہوا تو آصفہ کو دوبارہ یاد آ گیا کہ رابعہ سے پوچھنے لگی، تم نے بتایا نہیں یہ ثانیہ اور اس کے سسرال والے تاریخ لینے کیوں نہ گئے؟ رابعہ گڑبڑا گئی۔ پھپھو بتایا تو ہے کہ وہ ارم کے ساتھ رشتے والی بات، پھر بھی بہن تھی، اسے تو ساتھ جانا چاہیے تھا۔ خوش تو ہے عبید کے ساتھ؟ فرخ نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ آصفہ نے کھا جانے والی نظروں سے فرخ کو گھورا۔ خوش کیوں نہ ہوگی، لڑکا تو پہلے ہی مٹھی میں تھا، اب تو غلام بنا لیا ہوگا، بڑے گن ہیں اس لڑکی میں۔ بات کا رخ اور طرف جا رہا تھا۔ رابعہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں کیا باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، رابعہ کو کتنا برا لگتا ہے۔ سہیل ناراض ہوا، رابعہ سے زیادہ تو تمہیں پتنگے لگ جاتے ہیں، رابعہ کا عاشق جورو کا غلام۔ اب اٹھنے کی باری سہیل کی تھی، اس سے زیادہ وقت وہ لوگ صلح صفائی سے بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس منحوس کا نام لینے کی؟ آصفہ نے فرخ کو دھموکا جھڑا تو برفی کا ٹکڑا اچھل کر ٹوکری میں واپس کود گیا۔ یوں ہی پوچھ لیا تھا، بڑا کھلا دل ہے تمہارے سسرال والوں کا، میرے بوسکی کے پورے 4 جوڑے ہاتھ میں گھڑی، کوئی تاریخ طے کرنے کے موقع پر اتنا کرتا ہے؟ شبیر اپنے سوٹ دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ نادرہ نے کھا جانے والی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ جو بات نادرہ کے دل کو کھا رہی تھی، شبیر پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ وسیم نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ لگتا ہے اماں کو اپنے جوڑے پسند نہیں آئے، اس کا تو ثانیہ کا غم لے ڈوبا۔ شبیر نے استہزائی انداز میں چھیڑا تو وہ تڑپ اٹھی۔ کیوں نہ ہو، بیٹے کے منہ کو زبردستی چلی گئی، مگر میرا دل رو رہا ہے، وہی رشتہ کرنے والی، وہی شامل نہیں۔ اب کیا غیروں کی طرح اس کے گھر مٹھائی بھیجوں؟ کر لو، تمہارے بھائی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ نادرہ رونے بیٹھ گئی۔ بیٹی کا احساس بھی تھا اور اس کے رد عمل کا خوف بھی۔ دوسری طرف دادی الگ منہ پھیلائے بیٹھی تھی، کیونکہ انہیں ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ ہو گئی اس سے نادانی، اب کیا اولاد کو دل سے نکال کر پھینک دیں؟ وہ نادانی نہیں تھی اماں۔ وسیم کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا۔ کوئی پوچھے محبت چھین لینے کی سزا کیا ہے، اس کا بس چلے تو سنگساری کی سزا رکھتا ہے، پر بہن تھی، خون کا رشتہ، ماں جائی، بس اتنا ہی کر سکا۔ تمہاری بیٹی کا دماغ خراب ہے، ساتھ جاتی تو کوئی نہ کوئی سیاپا ہی کرتی، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو، بس یہی چاہتی ہے، پر ساری دنیا اس کی مرضی پر نہیں چلے گی۔ سمجھا لو ورنہ اپنا نقصان کرے گی۔ شبیر نے لتھاڑا، مجھے نہیں پتا، صاف بتا رہی ہوں، تاریخ لینے تو چلی گئی، بارات لے کر نہیں جاؤں گی اگر میری ثانیہ نہ گئی۔ ہاں، نادرہ نے بھپک کر کہا تو وسیم نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ آواز کانوں میں نہیں، من مندر میں گونجی تھی۔ ہمیشہ جھوم اٹھنے والا دل نڈھال سا ہو کر کراہنے لگا۔ نگاہیں بے اختیار اٹھی اور دوسرے لمحے جھک گئیں۔ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، اب یہ گستاخی کیوں کر ہو؟ دادی نے بلایا تھا، وہ مدھم آواز میں بتا رہی تھی۔ دادی کی اپنی سیکرٹ سروس
تھی محلے کے کسی بچے نے بتایا ہے کہ ایرم باجی آئی ہیں تو دادی کا دل مچل گیا۔ ہاں اپنے کمرے میں ہیں۔ نادرہ نے ایک نظر بیٹے کے جھکے سر کو دیکھا اور تیزی سے چلی گئی۔ شبیر نے ایک ہاتھ وسیم کے کندھے پر رکھ کر دبایا۔ ثانیہ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے ابا، وہ کر لایا۔ دادی نے پہلے بلائیں لی، پھر دعائیں دی، پھر دل کے پھپھولے پھوڑے۔ ایرم تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، ارادہ تھا کھڑے کھڑے سلام کر کے آ جائے گی۔ دادی کی گفتگو میں روانی آئی اور تو طول پکڑنے لگی تو ایرم نے بمشکل اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد ہی تسلی کے ساتھ ملنے آئے گی، اب عفان آنے والا ہے، اجازت چاہیے۔ ایرم وسیم گویا اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ ایرم رک گئی، اسے وسیم سے بھاگنے یا گھبرانے کی ضرورت کیا تھی؟ مبارک ہو وسیم بھائی، دعا ہے کہ آپ اور نتاشا خوش رہیں۔ اسے اٹھتے اٹھتے ہی دادی نے سارا قصہ سنا دیا اور ایرم نے اسے مکافات عمل ہی کہہ سکتی تھی۔ کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ وہ اپنے لہجے، آواز اور انداز فحش دکھائی دیتی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ سرتابہ احساس ندامت میں ڈوبا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے وسیم بھائی، وہ وقت گزر گیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ ہر جگہ میری سچائی کو ثابت کرتا گیا، ایرم نے ثانیہ سے کہا۔ تب وسیم نے نگاہ اٹھائی۔ میں ثانیہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں برہمی تھی۔ وہ ایسی ہی ہے وسیم بھائی، مگر آپ کی بہن ہے، خون کے رشتے توڑنے آسان نہیں ہوتے، اچھا یا برا نبھانے پڑتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ اس نے جب بھی میرا برا چاہا، اللہ نے میرا اچھا ہی کیا، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ بھائی کی شادی میں بہن شریک نہ ہو تو اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ تم کون ہوتی ہو میرے لیے معافیا مانگنے والی؟ ثانیہ کی آواز پر ایرم بوکھلا کر پلٹی۔ اب بھی میرے بھائی کو میرے خلاف کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ ابھی بھی نادرہ نے اسے کال کر کے طریقہ بتایا ہے، وہ ماں سے لڑنے آئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ ایرم بھی یہاں موجود تھی، اور ایرم کو یہ نہیں پتا تھا کہ وسیم گھر پر ہے، ورنہ احتیاطاً وہ دادی سے ملنے نہ آتی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وسیم بھپرا۔ اندر سے گھبرا کر نادرہ باہر نکلی۔ شبیر ابھی گھر سے گئے تھے۔ کیوں دفعہ ہو جاؤں؟ میرے باپ کا گھر ہے، اس کے ساتھ باتیں اٹھا رہے ہو اور بہن کو دفعہ ہونے کا کہہ رہے ہو؟ اگر ایرم کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ اب تک اتنی محبت، میں یہاں کھڑی ہو کر تمہاری بکواس نہیں سن سکتی۔ ایرم غصے اور بوکھلاہٹ میں چلی گئی۔ دل تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے تمہارے کرتوت بتاؤں، ثانیہ چلائی۔ کون سے کرتوت بتاؤ گی؟ وسیم نے غصے سے اس کا بازو کھینچا۔ اگر تمہاری وجہ سے ایرم کی زندگی میں ذرا سی بھی مشکل آئی تو میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ ایرم کے لیے اتنی تڑپ؟ ثانیہ جا یہاں سے۔ نادرہ کو لگا وہ ایک دوسرے کا منہ نوچ لیں گے، تبھی ثانیہ کو کھینچ کر لے گی۔ وسیم کا دل چاہا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے، اس کی پرچھائی بھی ایرم پر پڑتی تو ایرم کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ میرے کردار پر بات کرتی ہے، ایرم نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ عبید گھر آیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میری زبان کھینچو۔ ثانیہ برق رفتاری سے اندر آئی، سب کی نگاہوں میں اس کے لیے شدید غصہ تھا۔ تم نے ایرم سے کیا کہا ہے؟ عبید بھپر کر سامنے آئے۔ ایرم سے پوچھے اس نے وسیم سے کیا کہا ہے کہ آج میرے بھائی نے مجھ پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔